में देखकर उन नापाक अदाकाराओं को तुम भी ब्यूटी पार्लर तक पहुंच रही हो। और फिर कहा अगर किसी औरत से भी तुम मेकअप करवाओ तो वो भी तो जायज न था, इसलिए कि जो मेकअप के सामान है उसमें कितनी जायज चीजें मिली हुई है ये उलमा जानते हैं। वो अल्कोहल की आमेजिश, वो शराब की आमेजिश, हमारे उलमा के नजदीक तो अल्कोहल शराब की ही हुक्म में है। तुम अपने चेहरों पे लगाती हो, अपने चेहरों की अहमियत को समझो। अगर कोई औरत भी तुम्हारा इन नाजायज हराम चीजों से मेकअप कराए तो भी तुम जहन्नमी बन रही हो। चे जाए के मर्द, और हिंदुस्तान में तो उन मर्दों के हाथ से करा रही हो जिनका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं। क्या सूरत हाल है। अरे जवान होने के बाद जब तेरा बाप तेरे गाल नहीं छू सकता, इस्लाम की एहतियात ये है, मैं उस पे नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं। इस्लाम कहता है कि बेटी जवान हो जाए तो बाप के लिए एहतियात ये है कि बाप अपनी बेटी के बदन को छूने से एहतियात किया करे, इसलिए कि इंसान पर हर वक्त एक कैफियत नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के बदन को कोई बाप छू दे और शैतान उस पर गालिब आ जाए। ये एहतियात है। इस्लाम दूर जाकर के जो नुकसान होने वाला होता है पहले ही कई किलोमीटर दूर इंसान को उस नुकसान से रोक देता है। हमारे मजहब की ये एहतियात है। बीमार पड़ के इलाज कराने की बजाय हमारा मजहब कहता है कि जाओ ही से एहतियात कर लो ताकि तुम बीमारी ही से बच जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जो मजहब तुम्हारे भाइयों को इजाजत न दे कि वो तुम्हारे होठों को और तुम्हारे गालों को छुए जवान होकर के, एक ऐसा इंसान जिसका कलमे से भी ताल्लुक नहीं, जिसका मजहब से भी ताल्लुक नहीं, मुंह खोलकर, सर खोलकर, हाथ खोल करके मेहंदी लगाने के लिए शादियों के नाम पे उसके सामने बैठ गई। सुन लो, अपने चेहरों को जहन्नम का ईंधन बनाने वाली ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी बहनों सुन लो, इस्लाम में चेहरे की इतनी अजमत है कि मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने बच्चों को भी उनके चेहरों पे ना मारा करो, अपनी बीवियों को भी उनके चेहरे पे ना मारा करो। सोचो तो सही, मजहब इस्लाम चेहरों पे मारने के लिए मना करता है, लेकिन तुम चेहरे बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही हो, ना महरमों के पास जा रही हो, मेहंदियां लगवाने के लिए ना महरमों के पास जा रही हो। तो ये चेहरा जब जहन्नम का ईंधन बनेगा, जब इस चेहरे को अल्लाह अकबर जैसे मुर्ग को तंदूरी में भूंदा जाता है, उलट पलट किया जाता है, कुरान कहता है जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनके चेहरों को जहन्नम की आग में उलट पलट किया जाएगा। और ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सिर्फ दो जुमले सुनने के लिए अपनी किसी सहेली से, दो जुमले सुनने के लिए अपने किसी खानदान के फर्द से तुम क्या खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल हू बहू होना हीरोइन की तरह लग रही हो, इतना सुनने के लिए तुम अपने आप को जहन्नम में डलवा रही हो। मैं तो कहता हूं अगर कोई किसी औरत को हीरोइन कहे और किसी मर्द को हीरो कहे तो आज की तारीख में ये हमारे लिए गाली से कम नहीं है। हाँ, हमारे लिए सीना फुलाने का वक्त तो उस वक्त है जब कोई हमें कहे कि तुझे देख के लग रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे होंगे, तब हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। और किसी बेटी को देख करके कोई कहे कि तुझे देख कर तो राबिया बसरी याद आ रही है, तब वो दिन उस बेटी के लिए खुशी का दिन है। ये तो गाली है। हीरोइन किसे कहते हैं, हीरो किसे कहते हैं? नाचने वालों को, स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों को, पाप करने वालों को, जहन्नम के रास्ते पे लोगों को ले जाने वालों को, शराबियों को, सानियों को, पैसों की खातिर स्क्रीन पर आकर के नापाक काम करने वालों को आज हीरो हीरोइन कहते हैं। और तुम वो जुमलों की सुनने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जा रही हो। ऐ मेरी बहनों, आइए जरा तसव्वुर करो, किसी
کسی کی شادی میں یا خود کی شادی میں بیوٹی پارلر جانے سے پہلے تھوڑا تصور کرنا. ایک تو یہ کہ جب جہنم میں ڈالی جاؤ گی تو چہرہ جہنم کے اندر الٹ پلٹ ایسے کیا جائے گا جیسے تندوری الٹی پلٹی جاتی ہے, جیسے گوشت بھونتے وقت الٹ پلٹ کیا جاتا ہے. اور تم جانتی ہو یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 یا 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ میں حرارت ہے. ہمت اپنے چہرے پر خوبصورتی کا لیبل لگانے والی میری بہن, اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی میری بہن, بے پردہ گھوم کر کے اپنے بڑے بالوں کے لیے خراج وصول کرنے والی میری بہن, یہ دنیا 2 دن کی ہے. جب تیرے وجود کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں تیرے جسم کا کیا ہوگا؟ جس جہنم سے نبیوں نے پناہ مانگی اس جہنم میں تیرے جسم کا کیا ہوگا؟ جس جہنم کی حرارت کو آسمان اور زمین برداشت نہیں کر سکتے اس وقت تیرے اس جسم کا کیا ہوگا؟ یاد رکھنا, دولت کے نشے میں, جوانی کے غرور میں تو اللہ کو کتنا ہی چیلنج کر لے, اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے, اللہ تجھے وقت دے رہا ہے. اے میری بہن توبہ کر لے, ورنہ یاد رکھ, ذرا سوچ تو صحیح, تو نے بہتوں کو مرتے دیکھا ہوگا, کبھی اپنی ماں کو مرتے دیکھا, کبھی اپنی ساس کو مرتے دیکھا, کبھی بہنوں کو مرتے دیکھا, کبھی پڑوسیوں کو مرتے دیکھا. اے میرے آقا علیہ السلام کی کنیزو, ایک دن تم بھی مرو گی. کبھی آنکھ بند کر کے بیوٹی پارلر میں جانے سے پہلے, بے پردہ گھومنے سے پہلے, کسی اجنبی مرد سے فون پر لمبی گفتگو کرنے سے پہلے, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم کرنے سے پہلے 1 منٹ بیٹھ کر اپنے کمرے میں سوچ لیں آنکھ بند کر کے, تو بھی مرے گی. تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا جیسے اوروں کا ٹوٹا ہے میری بہن, تیرا بھی روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا. پھر یاد کر وہ زیورات جس پہ تو گھمنڈ کرتی تھی, ایک ایک تار اتار لیا جائے گا. وہ کپڑے جس کے مطالبے کے لیے تو شوہر سے لڑتی تھی, تو ماں باپ سے بغاوت کرتی تھی, تو اپنی ابرو کا سودا بھی جس کے لیے کر لیتی تھی, وہ تیرے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے. ہے کوئی ایسی عورت جو قیمتی کپڑوں کے ساتھ دنیا سے گئی ہے؟ ہے کوئی ایسی عورت جو زیورات کے ساتھ دنیا سے گئی ہے؟ نہیں نہیں میری بہن, یہ 2 دن کی مکار دنیا ہے, یہ 2 دن کی فریبی دنیا ہے. اللہ اکبر, تیرے زیور تجھ سے اتارے جائیں گے, تیرے قیمتی کپڑے تجھ سے اتارے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا پھر تجھے غسل دیا جائے گا. وہ غسل کا منظر یاد کر لے, بیوٹی پارلر کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے وہ وقت یاد کر جب اسی چہرے کو کوئی غسالہ, کوئی غسل دینے والی عورت تیرے جسم کو نہلائے گی, تیرے جسم کو دھلائے گی, اور اس کے بعد ایک ایسا سفید اور مغموم کپڑا جسے کفن کہتے ہیں, جس کا نام سن کر بڑے بڑے ترم لرزہ برندام ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا, اور لپیٹنے کے بعد پھر تجھے چند کے کاندھوں پہ سوار کر کے شہر خاموشہ میں لٹا دیا جائے گا. قیمتی محلوں کا ایڈریس دیتے وقت غرور کرنے والی میری بہن, تیرے اصل گھر کا پتہ قبرستان ہے, تیرے اصل گھر کا پتہ شہر خاموشہ ہے, تیرے اصل گھر کا پتہ قبر ہے. قبر, اتنی چھوٹی سی قبر جسے 2 گز زمین کہتے ہیں, جہاں نیچے بھی مٹی ہے, اوپر بھی مٹی ہے, دائیں بھی مٹی ہے, بائیں بھی مٹی ہے, آگے بھی مٹی اور پیچھے بھی مٹی. یہاں باپ اور ماں کی آگوش میں سونے والیوں, یہاں شوہر کی آگوش میں اللہ اکبر محبت کا لطف لے کر خدا کو بھولنے والیوں, اور بڑھ کر کے بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں بلکہ اب تو ناجائز گود کے اندر گناہ کی لذتوں کی خاطر خدا کو جنگ کا چیلنج کرنے والی خواتین, اس قبر کی تاریک رات کو یاد کر, جس کو یاد کر کے جنتی لوگ روتے رہے, جس کو یاد کر کے مولا علی جیسے لوگ روتے رہے, جس کو یاد کر کے عثمان غنی جیسے لوگ روتے رہے, جس کو یاد کر کے صدیق و فاروق جیسے لوگ روتے رہے, اس قبر کو یاد کر کے جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین روتے رہے, جس کو یاد کر کے رسول اللہ کی چہیتی شہزادی بلکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ روتی رہی,
کی جب وہاں اتنے نیک نیک لوگ روتے ہیں اور نیک لوگوں کے پتے پانی ہوتے ہیں تو زانیہ عورتوں کا کیا ہوگا، پاپیہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ خواتین جو شادیوں کے موقع پر مہندی کے نام پر اپنا ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں دے دے، تمہیں شرم نہ آئی؟ اللہ کے نبی کا یہ فرمان تمہارے کانوں تک نہ پہنچا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس عورت کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا حق ہے۔ اگر خود کے چولہے سے چٹکا لگ جائے تو دن دن بھر بے چینی میں گزرتا ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں مہندی کی شکل میں تم نے اپنا ہاتھ دیا، اور میں تو اگر وہ مرد موجود ہوتے بے غیرت بے شرم مرد تو ان کو پکار پکار کر کہتا تمہاری غیرت کہاں گئی؟ محلے میں کوئی ترچی نظر سے دیکھے تو اس کا مرڈر کرنے بھاگتے ہو، اور مہندی کے نام پر غیر محرموں کے مانڈیوں پہ اپنی بیٹی اور بیوی اور اپنی بہن کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیا کے ذریعے سے ایمان ناپا جائے گا۔ جس میں جتنی حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جو جتنا بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی بے ایمان ہوگا۔ کہاں گیا ایمان؟ آؤ رات کی تاریکی قبر کی یاد کرو، غسل دینے کا وقت یاد کرو، اور قبر کو پھر تمہیں دبانا یاد کرو۔ وہ قبر کی تاریک رات اور وہ قبر کا چاروں طرف سے دبانا، اور اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ جب قبر دبائے گی تو اس طرح دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جوانی ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، قیمتی مکان ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت مہلت دے دی، اور یاد رکھنا موت کی تلوار سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جب موت کی تلوار جسم کا رشتہ روح سے توڑ دے گی، نہ بھائی ہوگا، نہ بھائیوں کا پیار ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹوں کا پیار ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ باپ کا پیار ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ورغلانے نہیں آیا، باپ بھی تمہارے مرنے کے بعد آنسو پوچھ کر قبرستان ڈال آئے گا، ماں بھی روتے روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتے رہ جائے گی، شوہر بھی روتا رہے گا، چند دنوں کے بعد وہ بھی بھول جائے گا۔ میری بہن اپنی قبر میں اپنے اکیلے ان معاملات کو جھیلنا ہے۔ یاد رکھو اس فانی دنیا میں جن کو ہلدی اور چندن سے نہلایا گیا ان عورتوں کی قبروں کا نشان آج موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں جن کی ہزارہ ہزار کنیزیں تھی آج ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کچھ نہیں ہے دولت، اور ہمیں حدیث پاک میں بتایا گیا مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے جس کو غوث پاک نے بھی بیان فرمایا اے انسان دنیا میں تیرا کچھ نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ اپنا کیا ہے؟ تین چیزیں دنیا کی اپنی ہے بس، اس کے سوا چوتھی کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ جو کھا کے ہضم کر لیا وہ اپنا ہے، جو پہن کر پھاڑ دیا وہ اپنا ہے، اور جو آخرت کے لیے اعمال کر لیا وہ اپنا ہے، اس کے سوا اپنا کچھ نہیں ہے۔ بلڈنگیں چھوڑ جاؤ گے، مال چھوڑ جاؤ گے، عیال چھوڑ جاؤ گے، زیورات چھوڑ جاؤ گے، اب میری بہنوں کرنا کیا ہے؟ عنوان تو بڑا طویل ہے لیکن کرنا کیا ہے؟ آؤ بہت دور ہو گئے اللہ سے، بہت دور ہو گئے اللہ کے رسول سے، بہت دور ہو گئے دین سے، بہت دور ہو گئے قرآن سے۔ یاد رکھنا جن کی جوانی گناہوں میں گزرتی ہے، جن کی جوانی گناہوں میں گزرتی ہے ان کا بڑھاپا بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ جب چہرے پہ جھریاں پڑے گی، جب بڑھاپے میں گھٹنے دکھیں گے، جب بڑھاپے میں کمر کی تکلیف ہوگی، جب بڑھاپے میں آنکھوں کی نظریں کمزور ہو جائے گی، نگاہ کمزور ہو جائے گی، تب اپنے گناہوں کو یاد کر کے بستر میں چادروں میں چھپ چھپ کے رو گے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے یہاں جب بوڑھے بیل کو قبول نہیں کیا جاتا، قربانی کے لیے بھی اللہ کا قانون ہے، اگر قربانی کے لیے کوئی جانور بھی لایا جائے تو جوان لایا جائے، جوان۔ بڈھا جانور جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، ہڈیوں کے گودے بھی ختم ہو گئے، اللہ کہتا میں نے وہ قبول نہیں کرنا۔
تو جب قربانی کے لیے جانور اللہ بڈھا قبول نہیں کرتا، اگر تم سوچتی ہو کہ جوانی میں سارے پاپ کر کے بڑھاپے میں رابعہ بصری بن جائے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جوانی میں تم نہیں سدھرو گی تو بڑھاپے میں اللہ تمہیں نئی مہلت دے گا. اس کا یاد رکھنا. ان کی زندگیاں عبرتناک ہو گئی، اس لیے سدھرنا ہو تو آج، پلٹنا ہو تو آج، توبہ کرنا ہو تو آج، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہو تو آج. اور سن لو، کوئی کتنا ہی پاپی ہو، اگر وہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، میں تو کہتا ہوں کروڑوں برس کسی کی عمر نہیں ہوئی، لیکن میرے اللہ کی رحمت بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی کروڑوں برس کا بھی پاپی میرے اللہ کے یہاں ایک بار توبہ کرے، اللہ اس کو ہی معاف کرے. مہربانی کرو میرے نبی کا اخلاق دیکھو. اسلام کا ابتدائی دور ہے. ایک عورت بیوہ ہوئی، شوہر انتقال کر گیا، بچہ چھوٹا تھا، بچے کی پرورش کرتی رہی. بچہ جب شعور کو پہنچا، اس نے دیکھا میرے ماں کے بدن پہ اتنا کپڑا ہے کہ جو پہنتی ہے وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا. مگر بچہ چونکہ شعور کو پہنچا تھا، سمجھدار تھا، ایک دن ماں سے کہنے لگا، ماں یہ تیرے بدن پہ کچھ جگہوں سے کپڑا کھلتا ہے تو مجھے دیکھ کر کے شرم آتی ہے. ماں مہربانی کر اس کپڑے کی جگہ کوئی اور کپڑا پہن لیا کر. ماں روئی، کہنے لگے، بیٹے جب سے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، ہماری قوم نے ہمیں 1 میٹر کیا 1 انچ تک کپڑے کا نہ دیا. بیٹے تو نے اب شعور پکڑا کہ میں ایک زمانے سے اس کپڑے کو پہن رہی ہوں. بچے نے کہا تھا، ماں اگر اجازت دے تو میں چچا کی چوکھٹ پہ نہ چلا جاؤں. ماں نے کہا، بیٹے یہ مکے کی زمین ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. اس نے کہا، شاید میرے چچا کو رحم آ جائے، میں ان کے بھائی کا بیٹا ہوں. ماں نے کہا، بیٹے امید تو نہیں ہے. بچہ کہنے لگا، ماں اجازت تو دے. ماں نے کہا، بیٹے تیری مرضی ہے. اللہ اکبر. بچہ اٹھا ہے اور گیا سیدھا اپنے چچا کے دروازے پر. دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا، میں تیرے بھائی کا بیٹا ہوں. کس لیے آیا ہے؟ کہا، چچا دروازہ تو کھول. جیسے اتنی بات کہی ہے، چچا دروازہ تو کھول. چچا نے دروازہ کھولا ہے. اللہ اکبر. دروازے کا کھلنا کا چچا کہتا، کیسے آئے ہو؟ کہا، میری ماں کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں. چچا ہم غریب ہیں، باپ کے جانے کے بعد کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، مہربانی کر کے ایک چادر دے دو جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے. اللہ اکبر. چچا نے اتنا سنا کہ آنکھوں کے تیور بدل گئے، چہرے پہ اس کا عجیب جغرافیہ ہو گیا. کہنے لگا، چاچا کوئی کپڑا نہیں ہے. بچہ رو کے کہنے لگا، چچا میری ماں پہ نہ سگی، کم سے کم مجھ پہ تو رحم کرو، میں تمہارے بھائی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اس نے بچے کو دھکا دیا، بچہ ٹھوکر کھا کے گرا ہے، روتا ہوا ماں کی طرف آ رہا تھا. ابھی راستے ہی میں تھا کہ ایک میرے مصطفیٰ کے صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. صحابی نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا. کہا، بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا تھا، جناب جائیے، آپ اپنا کام کیجئے، میرا درد نہ پوچھئے. آپ میری بات پوچھنے کے بعد میرے زخموں کو ہوا نہ دیجئے. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ کے صحابی تھے. کہتے، بیٹے بتا تو صحیح. اس نے کہا، کیا بتاؤں گا؟ اگر کسی درد کی دوا ہو تو بتائی جائے، اگر یہاں کوئی علاج کرتا ہو تو اپنا مرض بیان کرو. آنے والے صحابی نے کہا تھا، بیٹے بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ بچے نے اتنا سنا، کہتا، سنو جی جناب، بات یہ ہے ہم یتیم ہیں، ہماری ماں بیوہ ہے، غریب ہیں، ہماری ماں کے بدن پر اتنا کپڑا ہے جو ہے وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے. چچا کے دروازے گیا تھا ایک چادر لینے کے لیے، لیکن چچا نے دھکا دے کے واپس کر دیا. اتنا سننا تھا. صحابی مسکرانے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا، حضرت میں نے پہلے کہا تھا میرا درد میرے سینے میں رہنے دو، تم میری بات سن کے ہنس رہے ہو، میرے درد کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا تھا، بیٹے میں تیرے درد پہ نہیں ہنس رہا، بلکہ مجھے تیرے لیے ایک اچھا طبیب مل گیا ہے، تیرے مرض کا علاج کرنے والا ایک اچھا حکیم مل گیا ہے. کہا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا، ایک ایسا سخی بھی ہے جس کا مکے میں کوئی ایسا گواہ نہیں مل سکتا جو یہ کہہ دے کہ اس کے دروازے سے میں خالی لوٹا ہوں. کہا، کس کی بات کرتے ہو؟ کہا، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے. کہا، کہاں ملے گا؟ کہا، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں.
بچہ بڑا فرمانبردار تھا، دوڑ کر کے گھر گیا، جا کر کے ماں کے سامنے گیا، کبھی آنکھ کے آنسو پوچھتا ہے، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے بات سمجھ میں نہیں آتی، ادھر آنکھ میں آنسو بھی ہے، ادھر لبوں پہ تبسم بھی ہے، بتا تو صحیح رو کیوں رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور جو مسکرا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں چچا نے دھکا دیا ہے اس لیے رو رہا ہوں، اور ایک سخی کا پتہ چل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اے ماں اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ جیسی ماں نے اتنا سنا ہے کہا تھا بیٹے اس کے پاس مت چلے جانا۔ سنا یہ ہے کہ جب کوئی اس کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اسی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، جب اس سے بات کر لیتا ہے تو وہ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں مجھے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، میں تو صرف چادر لینے کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! او مصطفیٰ کے امتیوں، ذرا اس بات کو یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے سن کر کے جانا، اس لیے کہ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بچے نے کہا تھا ماں مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے تو جا کے اس سے چادر لانی ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے سنا ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھاتا ہے پھر بات مانتا ہے۔ بچہ کہتا ماں اجازت دو دے، تیرے سر کی قسم کھاتا ہو چادر ملے گی تو لاؤں گا لیکن کلمہ پڑھ کے نہیں آؤں گا۔ بچہ دوڑ کر کے گیا، جیسے حرم شریف کے دروازے پہ پہنچا ہے اس نے جا کے میرے نبی کا نام لے کر کے آواز دی ہے، جیسے سرکار کا نام لے کر کے آواز دی۔ اس وقت نبیوں کا امام حرم شریف میں بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جیسی بچے نے آواز دی ہے میرے مصطفیٰ نے مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا، بس ایک نگاہ کی نبوت کا پڑھنا تھا، ادھر بچے کی نگاہ اٹھی ہے مصطفیٰ کے جلوے دارہ پہ پڑ جاتی ہے۔ پھر منظر کیا تھا؟ پھر تو یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور بدر الشریعہ علامہ مفتی حسن میاں صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی نہیں آ رہے ہیں، حضرت آئیں گے انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ جی جی قیام گاہ پر ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آئیں اور ہم بیٹھ کے نعرے لگائیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آئیں گے تمہیں خود پتا چل جائے گا۔ یہ علماء آئینہ ہیں، جب اسے دیکھو گے تم خود سمجھ جاؤ گے اب تمہاری کیسی تصویر ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری میں جو کہہ رہا ہوں؟ سارے لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا سارے اپنے نبی کو محبت سے پکار کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ توجہ کیجئے، میرے نبی نے یوں بچے کو مڑ کے دیکھا، بس وہ نگاہ کرم جس کے بارے میں میرے امام نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا اٹھنا بھی کرم ہے، جس آنکھ کا جھکنا بھی کرم ہے، وہ بس سر سے لے کر پیر تک کرم ہی کرم۔ میرے نبی نے نظر گھمائی، فرمایا جی بیٹے۔ اس نے پہلے کہا سن لو مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا۔ میرے نبی مسکرائے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹے وہ تیری مرضی ہے مگر بتا آیا کس لیے ہے کوئی کائنات میں ایسا کرم کرنے والا؟ خدا کی قسم میرے نبی کی ذات بے مثال ہے۔ توجہ کریں، میرے نبی نے فرمایا آئے کس لیے ہو؟ بچے نے کہا تھا ایک کام تھا، مجبوری میں آنا پڑا ہے، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ میرے نبی اٹھے اپنی جگہ سے، بچے کی طرف رخ کیا۔ بچہ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے نبی فرمایا بیٹے قریب آ، بات بتا۔ جب اس درد سے بچے کی طرف میرے نبی نے خطاب فرمایا نا تو بس مصطفیٰ کے لہجے میں بچے کو باپ کا پیار نظر آنے لگا۔ صاحب لہجے اچھے کرو، لہجے اتنے میٹھے کر لو کہ اگر تم یتیم کو آواز دو تو آواز تمہاری ہو، اس آواز میں لہجہ اس کو اپنے باپ کا نظر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جتنے آپ کو ہوٹلوں پہ بچے ملیں گے پوچھنا باپ ہے، وہ کہہ دیں گے آج 1 سال ہوا باپ ختم ہو گئے، کوئی کہے گا 2 سال ہو گئے۔
ورنہ اگر باپ ہوتا تو اس عمر میں ہوٹلوں پہ کام بچے نہ کرتے، اور ہم شان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے چھوٹو ذرا ٹیبل پہ ہاتھ مار، اور ڈانٹ کے کہتے یہ نہیں دکھا تجھے؟ تو یار لہجے اچھے کر، اس کو کسی خوشی نے یہاں نہیں پہنچایا، اس کی کوئی مجبوری ہے جس نے بچپن میں مزدوری کی لگام تھما دی ہے، یا تو اسے بہن کی بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، یا پھر ماں کی حیا نے اسے مزدور بنایا۔ اور تیرے لہجے میٹھے نہیں ہوتے اور پھر کہتے ہو مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ اگر کہیں یتیم دیکھو ہوٹل پہ، جب تمہارے آگے 6 طرح کے کھانے رکھے ہوں تو وہ جو صبح سے شام تک ہوٹل پہ کب دھویا کرتا ہے، اسے قریب بلا کے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو بیٹے تو نے صبح سے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اگر نہیں کھایا تو آ ادھر منہ کر، اپنے ہاتھ سے لقمہ بناؤ، اس کے منہ میں ڈال دو، اور جب چلنے لگو 50 روپے 20 روپے یتیم کی جیب میں چپکے سے ڈال دو۔ خدا کی قسم جب گھر جائے گا ماں پوچھے گی بیٹے آج تو ابھی مہینہ نہیں ہوا ہے، تنخواہ کا دن بھی نہیں ہے، یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ تو وہ رو کے کہے گا ماں آج ایک ہوٹل پہ شخص آیا تھا جس کے لہجے میں باپ کا پیار تھا، جس کی اداؤں میں باپ کی شفقتیں تھیں، جب اس نے باپ کہا تھا مجھے باپ کا چہرہ یاد آ گیا تھا، اے ماں دیا اس نے تھا میرے باپ کی نظر آ رہی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ ایسے لہجے بناؤ، ان کڑوے لہجوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا بیٹے بات کیا ہے؟ اس نے پھر اتنا سنا آنکھیں بھر آئیں، رویا بچہ، اور رو کے کہتا ہے ساری داستان جب اس نے سنائی نا تو خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگی۔ آج ہمارے مزاج ہیں دوسرے کے غم رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں۔ یار غم کے شریک بنو، مذاق مت اڑایا کرو۔ میرے نبی نے سنا نبوت والی آنکھیں برسی، سرکار نے یوں کاندھے سے چادر اتاری اور جب بچے کی طرف بڑھائی بچہ کہنے لگا مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے تمہارا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹے میں نے کب کہا کہ پہلے کلمہ پڑھ؟ لے یہ چادر لے اپنی ماں کو جا کے اڑا دے۔ بچے نے چادر لی، آنکھ میں آنسو ہیں، یوں سینے سے چادر لگائی ہے، گھر کی طرف چلا، کبھی گھر کی طرف کا رستہ دیکھتا ہے، کبھی مڑ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قدم بڑھاتا ہے، پھر مڑ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ آخر جب دروازے سے حد سے باہر نکلا، توڑ لگائی، دروازے پہ پہنچا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا لایا ہے؟ کہا ماں چادر لے کے آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کہیں تو اس کا کلمہ تو پڑھ کے نہیں آیا؟ ماں نے جب اتنا کہا بچہ کہتا ماں تم جھوٹ بول رہی تھی، انہوں نے تو کلمے کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ کہا جب میں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بیٹے میں نے کب کہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ؟ اللہ اکبر۔ ماں نے اتنا سنا، چادر لی ہے، لینے کے بعد چومی ہے اور چوم کے کہتی بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے، مدینے والے کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے؟ جب ماں نے اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا اور بچے سے کہا چل بیٹے وہاں چل جہاں پہ ایسا سخی بیٹھا ہے جس کے دربار میں رنگ نہیں دیکھا جاتا، جس کے دربار میں نسل نہیں دیکھی جاتی ہے، وہ بچے کی انگلی پکڑ کے آئی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا، آقا فرماتے ہیں اب کیا کمی رہ گئی ہے، کچھ اور بھی چاہیے؟ تبھی تو کسی نے کہا تھا ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آگے آئے، کہا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور صرف چادر نہیں چاہیے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ادھر بریلی کے امام نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا پیغام۔ مہربانی کرو، امتی ہو تو آقا کا کردار اپنا لو۔ ہم کس پہ ظلم نہیں کرتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آواز پوری بستی میں ہوگی بستر پہ لیٹنے والوں سے،
تم نے تو جلسے کو صرف منورنجن سمجھا اور اٹھ کے چلے گئے. تمہیں کیا معلوم ہے اس دین کے لیے مصطفیٰ کا کیا کیا لگا ہے؟ تم کیا جانتے ہو کیا کیا میرے نبی نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے؟ اور تمہارا تو کبھی گریبان دین کے لیے نہیں پکڑا گیا تو پھر تمہیں دین کی قدر کیسے معلوم ہوگی؟ تمہیں تو ایک دن کا فاقہ یوں نہیں دیا گیا کہ تم دین کے لیے کام کر رہے ہو. خدا کی قسم ساری زندگی نبی نبی کرتے مر جاؤ تو میرے مصطفیٰ کی غار ہرا کی ایک رات کے ایک سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں